बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शमाइला गफ़ार। नाज़रीन, सेहत ज़िंदगी पीटीवी न्यूज़ का वो प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से, और हमारी कोशिश है कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए हम इस कदर हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट कर दें कि पाकिस्तान में बीमारियों को होने से पहले रोका जा सके, वक्त पर डायग्नोज और ट्रीट किया जा सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे माशरे में ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि जो लाइफस्टाइल उन्होंने अपनाया हुआ है वो उनको किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है और किस तरह से उनको बीमारियों की तरफ धकेल रहा है। सो हमारा प्रोग्राम एक कोशिश है पाकिस्तान को सेहतमंद बनाने की, और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऑटिज़म के हवाले से। नफ्सियाती माहिरीन के मुताबिक ऑटिज़म एक पेचीदा बीमारी है जिसका डायग्नोसिस बचपन में ही हो जाता है। शुरू के कुछ सालों में ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन आइंदा आने वाले सालों में इनके जो समाजी रवैये होते हैं उनमें अचानक एक तब्दीली, एक चेंज देखा जाता है, और फिर ये बच्चे जो हैं ये स्ट्रगल करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। ऑटिज़म क्या है, इसके होने की क्या वजूहात हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजू। शी इज़ कंसल्टेंट इन स्पेशल नीड्स एंड ऑटिज़म। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं नाइला मारूफ, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। जी आरजू, प्रोग्राम का स्टार्ट मैं आपसे करना चाहूँगी। आप मुझे ये बताइएगा कि ऑटिज़म को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगी सादा अल्फाज में आवाम के लिए, और ये किस उम्र में डेवलप होता है? जी, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ कंडीशन जो जिसके साथ बच्चा पैदा होता है। अच्छा, तो जिस तरह कि मैंने पूछा कि ये किसी ख़ास उम्र की बीमारी है, बच्चा पैदा तो इसके साथ ही होता है, लेकिन शुरू के दिनों में वो ठीक होता है और लेटर ऑन उसमें कोई चेंजेस दिखाई देते हैं? जी, डिपेंड करता है। अच्छा। बीमारी तो है ही नहीं, कंडीशन है, तो कंडीशन के साथ ही बच्चा पैदा हो रहा है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स कि किस हद तक वो सिवियर हैं या नहीं हैं, तो उससे हमें पता चलता है। अगर सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो वो बिल्कुल अर्ली एज में ही अंदाज़ा हो जाता है कि कोई वो है, मुख्तलिफ दिखाई देता है बाकी बच्चों से। और अगर सिवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है तो फिर वो हो सकता है कि वो 1 साल की उम्र में या उसके बाद भी अंदाज़ा हो। अच्छा आरजू, इसके लिए वर्ड यूज़ होता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो इसको स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है? क्या यही वजह है कि सिम्टम्स वेरी कर रहे होते हैं? आपने कहा सिवियरिटी तो डिफरेंट होती है, तो क्या सिम्टम्स भी वेरी कर रहे होते हैं? यानी किसी बच्चे को किसी वजह से प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं सकता या एक्सप्रेस नहीं कर सकता, दूसरे बच्चे को किसी और फील्ड ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें जनरली तो ये है कि स्पीच के इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं बच्चों में, लेकिन ऐसा भी होता है कि नॉर्मल स्पीच डेवलप हो रही होती है, लेकिन उसमें कुछ और सिम्टम्स जिस तरह से सोशल स्किल्स बिल्कुल डेवलप नहीं हो रही होती, इवन लैंग्वेज डिले बहुत ज़्यादा होता है, स्पीच डिले ज़्यादा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या सिम्टम्स है और उनका कॉम्बिनेशन क्या है, किस कॉम्बिनेशन के साथ वो बच्चा पैदा हुआ है। अच्छा, इसी वजह से आप कह रही हैं कि स्पेक्ट्रम का वर्ड यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी कर रहा है, और सिवियरिटी भी और सिम्टम्स भी। बिल्कुल, कोई से भी 2 बच्चे जिनको ऑटिज़म है वो एक जैसे नहीं होंगे। अच्छा, मतलब उनमें सिम्टम्स, उनका कैरेक्टर, बहुत चीज़ें फ़र्क होती हैं। अच्छा ठीक है, इंडिविजुअल केस होता है। इंडिविजुअल, जी ठीक। नाइला, जिस तरह कि अभी मैम ने बताया कि बच्चा जो है वो डेवलप हो रहा होता है और ही इज़ बॉर्न विद इट, लेकिन जब वो शुरू में जब माँ देख रही होती है उसको डेवलप होते हुए तो वो नॉर्मल भी दिखाई देता है, और फिर अचानक से उसमें कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को लेके काफ़ी तशवीश का इजहार करते हैं। वो कहते हैं मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था और डेवलप भी सही हो रहा था, माइलस्टोन्स भी अचीव कर रहा था, लेकिन अचानक से उसने रिग्रेस करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट जो कुछ उसने लर्न किया हुआ था वो फॉरगेट करना शुरू कर देता है। तो क्या वाकई ऐसा होता है कि जो बच्चे ने लर्न भी किया होता है उसमें भी रिग्रेशन आती है? हाउ डज़ इट वर्क? अच्छा, जैसे मैम ने बताया था आपको पहले कि लेवल्स होते हैं ऑटिज़म के। अच्छा। तो सम केसेस में डायग्नोसिस बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे केयर गिवर्स हैं, मदर स्पेशली, वो बहुत जल्दी चेंज नोटिस कर लेती है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा 18 मंथ का है तो कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल मेन स्ट्रीमर जो बच्चा है वो उस जैसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स नहीं है उसके, वो उससे चेंज फील कर रही है, तो वो डायग्नोसिस जल्दी हो गया है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा है, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते, तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सिम्टम, पहले बच्चा एक नॉर्मल स्पीच है उसकी और नॉर्मल सोशलाइजेशन उसकी स्किल्स हैं, और जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है वो अचीव कर रहा है अकॉर्डिंग टू एज।
لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ریگریس کر رہا ہے، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اسپیچ میں ریگریس کر رہا ہے، پھر وہ سوشلائزیشن میں ریگریس کر رہا ہے، تو وہ اس کی ہو سکتا ہے اس کا جو ڈائگنوزز ہے وہ لیٹ ہو. اچھا ٹھیک ہے، تو ہم پھر اسی سمٹمز کے تھرو ان کے ڈائگنوسس کرتے تو ہیں. یہ ریگریشن کیوں آ جاتی ہے؟ وہ چیزیں کیوں بھول جاتا ہے جو کہ اس نے پہلے لرن کی ہوئی ہوتی ہیں؟ 2 طرح کے کیسز ہوتے ہیں. ایک تو جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ یہ کنڈیشن ہے جس کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے جو سمٹمز ہیں وہ کتنے سیویئر ہیں. لیکن کچھ کیسز جو ہیں وہ ریسرچ جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کیسز میں بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت نارمل ہے پہلے 2 سال میں. اچھا. اور بالکل اس کے مائل سٹونز بھی وہ اچیو کر رہے ہیں، اور پیڈیٹیشین کے پاس آپ بچہ لے کر جائیں تو وہ بالکل ہر چیز اس کی وہ شاید بہت زیادہ کوئی ریڈ فلیگز اس کو نظر بھی نہیں آئے. لیکن اراؤنڈ دی ایج آف 2 بچہ ایک دم سے ریگریس، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ریگریس کرنا شروع کر دے گا. اگر وہ اس کی اسپیچ کچھ ڈیولپ ہو چکی ہے تو وہ ورڈز جو وہ یوز کر رہا تھا وہ بھولنا شروع ہو جائے گا. اور اس میں وہ بہت زیادہ وہ ایون پیرنٹس کو بھی نظر آتا ہے جن میں اگر اویئرنیس نہیں بھی ہے اتنی زیادہ، تو وہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز ہے جو اب بچہ بھول رہا ہے، جو اس نے ورڈ سیکھے تھے وہ بھول رہا ہے، یا جو اسکلز ایون اس نے ڈیولپ کر لی تھیں تھوڑی بہت وہ بھی ختم ہو گئی ہیں. اچھا، تو اس کی اگر ہم وجوہات کی بات کریں تو وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہ ایک جینیٹک مسئلہ ہے؟ کیونکہ بہت ساری ماؤں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ میں نے پریگنینسی میں وائٹامنز نہیں کھائے تھے، مجھے کھانے چاہیے تھے، یا پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میری سائیکولوجیکل ہیلتھ اتنی اچھی نہیں تھی، میں انڈر پریشر تھی، مجھے ان لاز کا اسٹریس تھا. تو کیا ماں کی جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے کیا اس کا بھی کچھ کنیکشن ہے آٹزم کے ساتھ؟ جی بالکل، بہت زیادہ کنیکشن ہے. لیکن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 80 to 85% جو کیسز ہیں آٹزم کے وہ تو جینز کی وجہ سے ہیں. اٹ رنز ان دا فیملی، تو وہ تو ہے ہی ہے. لیکن جو آپ نے جتنی باتیں بتائیں کہ مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے، خاص طور پہ مدر کی، تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اور میرے پاس جتنے بھی پیرنٹس آتے ہیں جب میں ان کو کچھ سجیسٹ کر رہی ہوتی ہوں چیزیں، تو میں یہ چیز بہت زیادہ اس پہ زور دیتی ہوں کہ ڈیورنگ پریگنینسی جو مدر کی مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایون میں نے یہ ریسرچ بھی پڑھی ہے کہ اگر فیملی میں ہے، مطلب جینیٹک ہے، فیملی میں رن کر رہا ہے وہ آٹزم، لیکن جو اگر مدر کی مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہے ڈیورنگ پریگنینسی تو اس کو ان جینز کے ڈومیننٹ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا. اگر ماں اسٹریس میں ہے یا ڈپریسڈ ہے، بہت زیادہ تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ میسج آپ لوگوں کو دیں عوام کو کہ انہیں کس طرح سے اپنی وائفز کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحت مند ماں صحت مند گھرانہ، لیکن ہم آئی تھنک صرف کہتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے. بالکل. اور سب سے زیادہ میں نے دیکھا ہمارے کلچر میں کھانے پینے پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. مطلب دینا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جہاں پہ پریگننٹ عورت کی ہیلتھ کا ہوتا ہے تو وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ کھانا پینا بہت اچھا ہونا چاہیے، لیکن مینٹل ہیلتھ کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے. اور آف کورس اس میں جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں بہت زیادہ اسٹریس میں آ جاتی ہیں خواتین، اور پھر میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ اسٹریس ملتا ہے عورتوں کو. صحیح. فیملی میں ایک بچہ آٹسٹک ہے تو کتنے % چانسز ہیں کہ دوسرا بچہ بھی آٹسٹک ہوگا؟ اور اس کیس میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب شوڈ دے گو فار another بیبی اور اٹ شوڈ بی ڈیسیژن بیسڈ آن what the parents think؟ کیا کرنا چاہیے؟ بالکل. اگر ایک بچہ آٹزم کے ساتھ ہے، اور کیونکہ اس کی ریزنز بھی ہیں کہ وہ جینیٹک بھی ہوتا ہے، تو پہلے یہ بات کہ 25% چانس ہے کہ نیکسٹ بیبی میں آٹزم فیچرز آ سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ پیرنٹس کیا کریں. تو جو پیرنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا اپنا پرسنل ڈیسیژن ہے پہلے تو یہ ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ بھی رہیں. کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے، فار ایگزامپل کیونکہ چانس تو ہے، تو جین سے آ رہا ہے، تو آپ ریڈی بھی رہیں اس کے لیے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے، سم ٹائم نہیں بھی ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو آپ اسے ایکسیپٹ کریں اور اس کے ساتھ جائیں. اچھا. یہاں پر میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پیرنٹس اکثر میرے سے یہ کوشچن ضرور کرتے ہیں کہ if they have a child with autism, should we go for a second one or third one?
تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ تو ان کا پرسنل ڈیسیجن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارا جس طرح کلچر ہے، ہمارا مذہب ہمیں جو کہتا ہے کہ اللہ کی رضا میں ہماری رضا ہونی چاہیے، تو ایکسیپٹنس اس میں بہت زیادہ ضروری ہے اپنے بچے کی. جب تک ہم اپنے بچے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو بھی اس کے چیلنجز ہیں ان کے ساتھ، ہمارا معاشرہ بھی ان کو اس طرح سے قبول نہیں کرتا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی بچوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن ہماری ہونی چاہیے کہ معاشرہ بھی ان کو قبول کرے. یہاں پر میں یہ تھوڑا سا یہ اپنے بارے میں بتاؤں کہ میرے 2 بیٹے ہیں جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہیں، اور آف کورس دے ور بورن اینڈ ریزڈ ان کینیڈا، لیکن یہ ہے کہ اس میں میں نے ہمیشہ سے یہ دیکھا ہے اور اس حوالے سے میں نے بہت کام بھی کیا ہے کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو ان کے تمام چیلنجز کے ساتھ قبول نہیں کرتے، ان کی ویکنیسز، ان کی اسٹرینتھس کے ساتھ قبول نہیں کرتے ہیں، معاشرہ بھی نہیں کرتا ہے. صحیح. ویسٹ میں تو یہ چانسز ہیں کہ کیونکہ وہاں پہ اویئرنیس بہت زیادہ ہے، ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہے اس چیز کی، تو وہاں پر پورا معاشرہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے آپ کی فیملی کی بائی ایکسیپٹنگ آور چلڈرن. پاکستان میں یہ چیز بہت کم ہے، معاشرہ یہاں پر بالکل ہیلپ نہیں کر رہا. صحیح. مطلب جتنی اس کو کرنی چاہیے، ہیلپ سے مطلب سپورٹ نہیں کر رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اچھے نہیں ہیں، ہماری سوسائٹی بہت اچھی ہے، لیکن ان میں اویئرنیس نہیں ہے. جب ان کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں نا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ رک کے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر اس بچے کا کوئی آؤٹ برسٹ ہو رہا ہے تو وہ پیرنٹس کو دیکھیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ماں کو کہیں گے اچھا تم نے کوئی دوائیاں تو نہیں کھا لی تھیں، اور اس وجہ سے ماں بیچاری بھی جو ہے وہ بہت گلٹ میں چلی جاتی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس کا ڈائگنوسس کیسے ہوتا ہے اور اس کا ڈائگنوسس کون کرتا ہے؟ پیڈیاٹریشین کرتا ہے، سائیکالوجسٹ کرتا ہے، کمبائنڈ اپروچ ہوتی ہے؟ بچے کو کس کے پاس لے کے جانا چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد بچے کو پیڈیاٹریشین کے پاس ہی جانا چاہیے. میرا خیال ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پہلا جو ایگزام ہوتا ہے وہ پیڈیاٹریشین ہی کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں. تو مائل سٹونز جو ڈیولپمنٹل مائل سٹونز ہیں وہ تو پیڈیاٹریشین ہی دیکھ رہا ہے، اور وہ اچیو بچہ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. اور جب پیڈیاٹریشین کو کچھ ریڈ فلیگز نظر آتے ہیں تو آف کورس پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ کنسلٹ کریں. تو میری سجیشن یہ ہوگی کہ آپ کسی بھی ایسے سائیکالوجسٹ کے پاس یا ایسے کسی بھی پروفیشنل کے پاس، وہ کوئی اسپیچ تھراپسٹ بھی ہو سکتا ہے، آکوپیشنل تھراپسٹ بھی ہو سکتا ہے، بیہیویئر تھراپسٹ بھی ہو سکتا ہے، جو سرٹیفائڈ ہو ڈائگنوسس کے لیے، آٹزم کے ڈائگنوسس کے لیے. اور اس میں جو اسٹینڈرڈ ہے وہ 2 ہی گولڈ اسٹینڈرڈس ہیں پوری دنیا میں. ایک ٹیسٹ ہے ADOS-2 اور ایک ہے ADIR. اور اس کی پراپر سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہی یہ بیٹری رن کر کے آپ ڈائگنوسس کر سکتے ہیں. کچھ پیڈیاٹریشنز بھی ہیں پاکستان میں جن کے پاس یہ سرٹیفیکیشن ہے. لیکن ماں باپ کو میں ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ جب بھی وہ پیڈیاٹریشن کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کو ریفر کرتے ہیں، جب تو ہمیشہ چیک کریں کہ جس سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں یا جس بھی پروفیشنل کے پاس جا رہے ہیں ان کے پاس سرٹیفیکیشن ہے. اور اگر وہ کسی پیڈیاٹریشین کے پاس جا رہے ہیں تو اگر وہ سرٹیفائڈ ہے ڈائگنوسس کا تو پھر ان کے پاس ضرور جائیں. صحیح. تو اس کی کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں؟ یہ جو آپ نے 2 نام لیے، کیا یہ ٹیسٹ ہیں جو کہ بچوں کے کیے جاتے ہیں اور اس سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ ان کو یہ آٹزم کا مسئلہ ہے؟ جی بالکل، یہ دونوں ٹیسٹ ہیں جو ڈائگنوسس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ویسے پاکستان میں بہت سے اور ٹیسٹ بھی یوز کیے جا رہے ہیں، میں صرف پبلک اویئرنیس کے لیے ایڈ کروں گی. کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ نہیں ہیں، جس طرح کارز ہے جو بہت کامنلی یہاں پر یوز ہو رہا ہے. یہ جو ٹیسٹ ہے یہ صرف ایک طرح سے اسٹرینر کی طرح کا کام کرتا ہے کہ وہ آپ کو تھوڑا سے بتا دیتا ہے کہ یہ ریڈ فلیگز ہیں اور واقعی ہیں، لیکن یہ ڈائگنوسس کے لیے کہیں بھی یوز نہیں ہوتا جو کارز کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک. اچھا نائلہ، ان بچوں کا خیال رکھنا، ماں باپ کی اگر بات کی جائے، 2 سال کا بچہ ہے، وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا، تو یہ کس قدر مشکل ہے اور کس قدر یہ ایک بڑی اسٹرگل ہے؟ اور کیا پاکستان میں ایسے اسکول موجود ہیں جو کہ اس طرح کے بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں جہاں پہ ماں باپ اپنے بچوں کو بھیج دیں، جہاں پہ ان بچوں کو کچھ سکھایا جا سکے فرام دا ارلی ایج؟ جی بالکل.
پہلے تو یہ پیرنٹس کے لیے ضرور ایک اسٹرگل ہے. ظاہر ہے ایک بچہ جو ابھی تک جس کی اسپیچ ڈیولپ نہیں ہوئی ہے وہ خود کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہے تو وہ اپنی بیسک نیڈس ہی نہیں بتا پا رہا, اور ڈیفینیٹلی یہ پیرنٹس کے لیے تو چیلنج ہے ہی ہے. اور دوسرا جیسے آپ نے بات کی کہ پاکستان میں اس کے حوالے سے, تو پاکستان میں ایسے کئی انسٹیٹیوٹ ہیں اب کیونکہ اویئرنیس زیادہ آ گئی ہے پاکستان میں, تو انسٹیٹیوٹ بہت زیادہ بن گئے ہیں جس میں پیرنٹس لے کے جا سکتے ہیں اپنے بچے کو. اور وہاں پہ ایسا ہے کہ بچوں کو ڈفرینٹ تھراپیز پرووائڈ کی جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا چائلڈ, کہ بچے کی نیڈس کہاں ہیں, وہ کون سے لیول پہ کھڑا ہے. وہ کسی بھی اسپیشل نیڈ کے ساتھ ہو سکتا ہے, لائک اگر اس میں آٹزم ہے تو مے بی اس کے اسپیچ ڈیلیز ہوں, مے بی اس کے بیہیویئر ایشوز زیادہ ہوں, تو اس حساب سے بچے کا پلان بنایا جائے گا اور اسی حساب سے پھر بچے کے ساتھ تھراپیز اپلائی کی جائیں گی. تو ڈیفینیٹلی وہ ہیلپ کرتی ہیں اور وہ بہت کام کرتی ہیں. اور اس میں اگر ایک چیز میں ایڈ کروں کہ اگر اس پلان کو پیرنٹس بھی زیادہ فالو کرتے ہیں, لائک وہ کنسسٹنٹ رہتے ہیں, اور جتنا زیادہ پیرنٹس پارٹیسپیٹ کریں گے بچہ اتنی زیادہ جلدی امپروو کرے گا. صحیح. تو ڈیفینیٹلی تھراپیز ورک. ٹھیک. آرزو, آئی تھنک آپ ایک ایسا اسکول بھی رن کر رہی ہیں اور آپ نے اپنی اسٹرگل کی بات کی کہ جب آپ کے بچے ڈائگنوز ہوئے آپ نے آئی تھنک اس کے بعد ہی یہ ساری ایجوکیشن ہے وہ لی اس متعلق, اور پھر آپ یو رننگ اے اسکول. تو ایسا اسکول رن کرنے کے لیے کتنی اسپیشلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے بچوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, اور کیا ان بچوں کو گروپ میں بیٹھ کر پڑھایا جا سکتا ہے جس طرح کے نارمل بچے کلاس میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا پھر ان میں انڈیویجولائزڈ اپروچ کو استعمال کیا جاتا ہے؟ کس طرح سے ان بچوں کو سکھائی جاتی ہیں چیزیں؟ آپ نے جتنی بھی یہ چیزیں کوسچن میں کی ہیں ان سب کی ضرورت ہوتی ہے. مثلاً جس طرح آپ نے کہا کہ کیا ان کو اسکول میں ایسے اسکول ہیں جن کو کیٹر کس طرح سے کیا جاتا ہے یا کیا کیا سروسز دے سکتے ہیں, تو بالکل میں ایک اسکول رن کر رہی ہوں وچ از اسمارٹ انکلوسیو اسکول. اور انکلوسیو اسکول جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسکول اس میں یہ ساری سروسز وہ پرووائڈ کر سکتا ہے جو آٹزم والے بچوں کی نیڈس کو پورا کرتی ہیں. جس طرح ہمارے اسکول میں اسپیچ تھراپسٹ, آکوپیشنل تھراپسٹ, بیہیویئر تھراپسٹ سب موجود ہیں. اور جب وہ بچے کیونکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کی جو بھی نیڈز ہوتی ہیں وہ ان کو ساتھ ساتھ ان کی انٹرونشن کی جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا نیڈز آف دا چائلڈ. مطلب کوئی بھی ایسا پروگرام ریڈی میڈ پروگرام ہمارے پاس نہیں ہے. ہم آئی ای پیز ڈیولپ کرتے ہیں بچے کی نیڈس کے حساب سے, اس کو آبزرو کرنے کے بعد, اور اس کے بعد ہم انٹرونشن پلان جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اچھا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک اسکول میں ہونی چاہیے تاکہ نیوروٹیپیکل بچے اور آٹزم والے بچے ساتھ ساتھ پڑھ سکیں. یعنی کہ ان کو گروپس میں بیٹھ کے بھی بالکل پڑھایا یہ جا گروپس سکتا میں ہے, بیٹھ کے بھی پڑھایا جا سکتا ہے, بلکہ اسی میں پڑھانا چاہیے. اگر آپ آٹزم والے بچے کو بالکل آئسولیشن میں پڑھاتے ہیں تو اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ آٹزم والے بچوں کے چیلنجز ہی یہ ہیں کہ ان کا کمیونیکیشن کا چیلنج ہوگا, ان کے بیہیویئر ایشوز ہوں گے, ان کو لوگوں کے درمیان رہنے کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا. جو نیوروٹیپیکل بچوں میں جو چیزیں آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہوتی ہیں وہ ان بچوں میں خود سے ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں, بلکہ اس میں ہمیں مدد کرنی پڑتی ہے. اچھا, تو ایک وہ بچہ جو کہ آٹسٹک اسکول گیا ہے اور وہ بچہ جو کہ آٹزم کا شکار تھا لیکن اسے اسکول جانے کا موقع نہیں ملا کیونکہ اس کی فیملی افورڈ نہیں کر سکتی, تو دونوں میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ کیا مارک ڈفرینس ہوتا ہے ایک بچہ جو اسکول گیا جس نے اسکلز لرن کی اور ایک بچہ جو نہیں جا سکا؟ بالکل بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جن کی سوشلائزیشن بالکل بھی نہیں ہوئی. پیرنٹس اکثر ان کو گھر میں بند رکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری ایکسیپٹنس نہیں ہے, ہمیں کوئی انوائٹ نہیں کرتا ہے, ہماری فیملی نے ہم سے ڈسٹینس کر لیا ہے جسٹ بیکاز کہ ہمارے بچے کے کوئی بیہیویئر ایشوز اس طرح کے ہیں. تو جب اس بچے کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے, وہ اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلا, تو آف کورس اس کے بیہیویئر ایشوز, بیہیویئر چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو اے چائلڈ جو کہ اسکول گیا ہے, جس کو اٹھنے بیٹھنے کا پتہ ہے, جس کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا پتہ ہے, بات چیت کرنے کا پتہ ہے. اب جس طرح ہمارے اسکول میں ہم بچوں کو یہ سب اسکلز سکھاتے ہیں, اسٹریٹجیز دیتے ہیں تاکہ وہ یہ اسکلز ڈیولپ کر سکیں کہ انہوں نے بات کیسے کرنی ہے, انہوں نے کلاس میں بیٹھنا کیسے ہے, دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے, بالکل اکٹھے بیٹھ کے لنچ کیسے کرنا ہے, اسنیک کیسے لینا ہے. تو جب تک ہم یہ چیزیں ان کو سکھائیں گے نہیں تب تک وہ ایک معاشرے میں ایک بہتر طریقے سے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتے.
اچھا اگر ہم کمپیریزن کریں ویسٹ کا اور ہمارے ملکوں کا تو ویئر آر وی لیکنگ؟ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہم فالو کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ چیزیں ہیں جو کہ ابھی بھی ہمیں نیڈڈ ہیں، ریکوائرڈ ہیں؟ جس طرح کہ ویسٹ میں آپ کے ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں، گائیڈ لائنز ہیں پراپر جن کو فالو کیا جاتا ہے، تو پاکستان میں ان فیسلٹیز کی کس قدر ضرورت ہے آپ کے خیال سے؟ پاکستان میں ابھی تک جتنی اویئرنیس ہے اس سے زیادہ ہونی چاہیے. جتنی اویئرنیس زیادہ ہوگی ڈیفینیٹلی اتنا ہی اسٹرکچرڈ پروگرام ہم ڈیولپ کر سکیں گے. تو اس کے لیے ہے کہ ریسرچ کی جائے اور ریسرچ بیس کے اوپر ہی پھر ایک پلان سیٹ ہوگا اور جس کو انکلوسیو اسکولس فالو کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ پہلے تو ریسرچ، اس کے بعد ہے اویئرنیس کہ آٹزم کی اویئرنیس آئے، اس کے بعد اور اسکولز بھی میرے خیال سے اور زیادہ اوپن کیے جائیں، بھی زیادہ ہونی چاہیے. جیسے کہ میم نے بات کی کہ انکلوسیو اسکولز ہونے چاہیے تاکہ آٹزم کے بچوں کا زیادہ فائدہ ہو. تو بہت سارے سینٹرز ایسے بھی ہیں جو صرف تھیراپیز پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انکلوسیو ایجوکیشن کے جو اسکولز ہیں وہ بھی کافی ڈیولپ ہو چکے ہیں پاکستان میں. تو دس از ویری ہیلپ فل. اچھا یہ جو ایک آٹسٹک بچہ ہے وہ خود بھی اسٹرگل کر رہا ہے، پیرنٹس بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن اکثر کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتا ہے. تو ماؤں کو اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کا اس صورت میں کیسے خیال رکھنا چاہیے؟ والدین کو آپس میں ایز اے یونٹ کیسے آگے چلنا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو بھی ایکسیپٹ کریں اور ایک دوسرے کو بھی ایکسیپٹ کریں؟ کیونکہ میں نے بہت سارے کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بچہ آٹسٹک ہے اور ڈیورس ہو گئی، تو ایک اسٹرگل کے اوپر ایک دوسری اسٹرگل آ جاتی ہے. اس متعلق آپ کیا کہیں گی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ یونیورسل ہے. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا صرف پاکستان میں ہو رہا ہے یا صرف ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے یا ایشیا میں ہو رہا ہے. یہ چیز ہر جگہ پہ ہے. مدرس کو سب سے زیادہ بلیم کیا جاتا ہے اس سارے معاملے میں کہ بچہ اگر آٹزم کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو اس میں مدر کا ہی قصور ہے یا اس نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی پریگننسی کے دوران کوئی ایسا کام کر لیا ہے، کوئی ایسی دوائی کھا لی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جاننا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اس میں ہماری کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے اگر وہ مطلب جینیٹک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ ایز اے کپل تو ایز اے ٹیم کام کرنا پڑے گا. مطلب اگر آپ صرف ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے ہسبینڈ وائف تو آپ بچے کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں نا. مطلب بچے کے لیے کچھ بھی پازیٹیو نہیں ہو رہا ہے اور وہ گھر میں صرف ایک ٹینشن دیکھ رہا ہے، ایک لڑائی ہو رہی ہے پیرنٹس کے بیچ میں یا کوئی بھی اچھا ماحول نہیں ہے گھر میں. تو اس سے بچا جائے، ایز اے ٹیم کام کیا جائے. اور یہ دیکھنا چاہیے پیرنٹس کو کہ یہ ہم دونوں کا بچہ ہے اور ہم دونوں نے اس کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا ہے اور ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہنے میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. صحیح. اور ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ اگر بلیم کرنا شروع کر دیا جائے، پیرنٹس آپس میں ایک دوسرے کو کریں یا لڑائی کریں تو اس سے پھر ڈیورس، سیپریشن، اس طرح کے کیسز بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں. صحیح. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے پہلے تو وہی والی بات ہے کہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ جتنی زیادہ ایکسیپٹنس ہوگی ٹیم ورک زیادہ اچھا ہوگا. ایکسیپٹ کریں، ارلی ڈائگنوز کروائیں اور جو ہے اور ڈاکٹر مل کے کر پاس کام جائیں. کریں. صحیح، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا. باتیں بہت ساری تھیں لیکن ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آٹزم کے حوالے سے گفتگو کی اور جس طرح کہ ہمارے مہمانوں نے بتایا کہ یہ ایک سٹرگل ہے، لیکن میاں بیوی کو ایک یونٹ بن کر، ایک ٹیم بن کر آگے بڑھنا ہوگا. اور اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کا بچہ جو ہے وہ بہت ساری ایسی سکلز لرن کر سکتا ہے جو آگے جا کر اس کو ہیلپ کر سکتی ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہوگا. ہمارا فیس بک پیج صحت زندگی ود ڈاکٹر شمائلہ غفار ضرور لائک اور فالو کیجیے. اسی طرح ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0330-414-9010. اس پر بھی آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں، ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ کس بیماری کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور پروگرام. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.